अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बहुत बड़ी-बड़ी खबरें हैं, इसलिए व्लॉग के एंड तक साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको रन-डाउन बता देती हूँ। पहले तो भारत से 3 खबरें हैं। वो इस तरह से कि वो भारत जो पिछले साल पाकिस्तान से बड़ी बुरी तरीके से कुत्ते की मौत से चले मैं ये वर्ड्स एग्ज़ेम्प्ट करती हूँ, लेकिन बड़ी बुरी उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो हमला किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने जो उनके साथ 6-0 किया था, जिस तरह से हमने उनके जेट्स गिराए थे, वो उस खबर को पिछले 1 साल से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली भारत ने कन्फेशन कर लिया है। अपने मरे हुए जाँ-बहक फ़ौजियों की तफ़सीलात भी मंज़र-ए-आम पर लेकर आ गए हैं और वो मज़ेदार तफ़सीलात सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा, बाग-बाग हो जाएगा अगर आप पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा भारत का एक जहाज़ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया। अब उस पायलट के साथ वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो भी आपको बताना है। और इसके साथ ही भारत के अंदर जो उनकी सेकंड सरकारी ज़ुबान है उर्दू, उसके टीचर के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और उसके बावजूद भी वो लोग खामोश हैं। अभी रिसेंट जो वाक़या पेश आया जिसमें प्रिंसिपल को थप्पड़ मारे गए हैं बीजेपी की रहनुमा की तरफ से, उसकी तफ़सीलात भी आपको बताऊँगी। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर बड़े खौफनाक किस्म के ज़लज़ले, क्लाउड बस्ट और ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसकी जो रीसेंट अभी नुकसानात का अंदाज़ा है, उसके बारे में बात होगी। इसके साथ ही आपको पता है कि पाकिस्तान के रेंजर्स के ऊपर जो हमला किया गया था अफ़गानिस्तान की तरफ से, अब फाइनली सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एक जो बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई की है और उसमें कितने खारजियों को जहन्नुम वासिल किया और इसकी क्या तफ़सीलात हैं, ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगे। इसके अलावा बात होगी उस फैमिली पे जो बेचारे सैर करने के लिए घर से निकले और बहुत बुरे तरीके से मार दिए गए। उफ़! कितना अफ़सोसनाक वो वाक़या है, उसके ऊपर भी बात होगी। साथ ही कुछ और अहम तरीन खबरें होंगी आज के व्लॉग का हिस्सा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। तो आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कंट्रोवर्सी जो बहुत ज़्यादा चल रही है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद ही होगा कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया कि जियो न्यूज़ के ऊपर पाबंदी लग गई थी क्योंकि मुहर्रमुल हराम के दिनों में उन्होंने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी और पाक हस्तियों के उन्होंने खाके दिखाए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि पैमरा ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, लाइसेंस उनका मुअत्तल कर दिया। बेशक 15 डेज़ के लिए लगाया, लेकिन एटलीस्ट चैनल को बंद तो किया। वो चैनल जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल समझा जाता है, वो चैनल जो प्रो गवर्नमेंट समझा जाता है, उसके बावजूद भी अगर उसी गवर्नमेंट के दौरे इक़्तिदार में ये फ़ैसला हुआ है, तो ये एक अच्छा और खुशआइन फ़ैसला है। लेकिन मैं जो आपकी तवज्जो मरकूज़ करना चाहती हूँ ना जनाब, ये जो रेहान तारिक वाला क्लिप आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो जाना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। अभी आपने देखा लास्ट जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन गुज़री थी, उस रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जितने भी भांड किस्म के लोग थे, उनको रमज़ान ट्रांसमिशंस में बिठा के उनके साथ प्रोग्राम्स किए गए। प्लांटेड कॉल्स करवाई गईं और वो हर कॉल के अंदर ऐसी गंदी बात होती थी। आपको याद होगा कि रमज़ान में मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि एक कॉलर कॉल करके कह रहा है कि जी मैं अपने नेफ़े में पैसे रख लूँ। कोई कह रहा है कि जी उससे मेरा रोज़ा तो नहीं टूट जाएगा। कोई कह रहा है जी मैं अपनी वाइफ़ के साथ ये कर सकता हूँ रमज़ान के महीने में। मतलब इतनी अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें। और जो हमारी सो कॉल्ड होस्ट जो कि पढ़ी-लिखी नहीं है, जिनके पास डिग्रीज़ तक नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि उन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। कोई दुपट्टा मुँह के ऊपर रख के कह-कहे मार रही है, तो कोई हँस रही है, तो कोई पागल हुए चली जा रही है। और ऐसा नहीं हो सकता, चलो ठीक है, इत्तफ़ाक़न कभी कोई ऐसा हो गया हो। लेकिन अपने प्रोग्राम्स को वायरल करने के लिए गंदगी की तमाम हदों को पार किया गया और हर प्रोग्राम में ये होने लगा। मतलब हर चैनल इस रविश पे चल निकला। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि रमज़ान ट्रांसमिशन की असल रूह क्या है। हम इबादत के लिए कर रहे हैं सब कुछ, हम अल्लाह की ज़ात की खातिर कर रहे हैं, या कि हम गंदगी, बेहूदगी और टीआरपीज़ के लिए कर रहे हैं। इसी तरह का काम किया जनाब रेहान तारिक ने। मुहर्रमुल हराम के महीने में जनाब वो बुला रहा है मौलाना साहब को। ये स्क्रीन के ऊपर आपको मौलाना साहब नज़र आ रहे हैं और इन मौलाना साहब से वो पूछ रहा है हज़रत अमीर मुआविया के बारे में। चले मैं मानती हूँ कि अहले तशय्युअ जो हैं, उनकी नज़र में जो अमीर मुआविया हैं हज़रत, उनका क्या एक अहमियत है। लेकिन आप ऐसे दिनों में उनको बुला के इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जहाँ पर ऑलरेडी आपके मुल्क के अंदर कत्लो गारत होती है, जहाँ आपके मुल्क के अंदर ऑलरेडी फ़िरका वारियत फैली हुई है और आपने उसको ख़त्म करना है। अच्छा, इसमें मैं मौलाना साहब और रेहान तारिक दोनों को कसूरवार ठहराती हूँ। इस तरह से कि मौलाना साहब को पता था कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो वो उसका आंसर या तो इस तरीके से देते कि इससे हम आहंगी होती और जिस बंदे ने जिस इंटेंशन के साथ आपसे सवाल पूछा था उसका मुँह टूट जाता, या फिर आप उस बंदे को मना कर देते कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, आप आगे चलिए। लेकिन आपने जिस तरह का जवाब दिया और उसके बाद रेहान तारिक के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे ये बात चल निकली कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब डिसाइड आप लोगों ने करना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी
پوڈ کاسٹرز ہیں یہ بلاتے ہیں جناب گیسٹ کو اور عجیب و غریب قسم کی ڈسکشن کرتے ہیں. گیسٹ اس میں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بعد میں گیسٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سے تو اس طرح کے کنٹروورشل سوال پوچھے گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو آپ پہلے ہی حاضر جواب ہو کر بیٹھیں, آپ حاضر دماغ ہو کے بیٹھیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کویسچن کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا آنسر بنتا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کویسچن کا آنسر جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دینا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ عوام پہ کیا پڑے گا. میں چاہتی ہوں پہلے آپ یہ دیکھیں سنیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کے بلاگ کی مین اگلی خبر پہ. جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں, ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا دین میں بھی. جو نہیں ہے قابل تکریم تو قرآن نے بھی جو لوگ نہیں ہیں تکریم کے قابل, تو جو یہ شیعہ کے ساتھ نہیں ہے, یہ شیعہ اہل سنت زیادہ اس موقف پر ہے. اور اب چلتے ہیں آج کی انتہائی انٹرسٹنگ نیوز کی طرف, اور وہ بڑی مزیدار خبر ہے. دیکھیں پچھلے سال پاکستان نے 9 اور 10 مئی کو جس طرح سے بھارت کو دھول چٹائی, پھر ہم نے ان کے 6 طیارے گرائے, پھر اس کے بعد ٹرمپ نے ان کی مٹی پلیت کی. ٹرمپ نے کہا 6 نہیں گرائے 8 گرائے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بھارت نے اس کے اوپر مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی. اور پھر ان کے اپنے جرنلسٹ اس پہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ پاکستان جھوٹ بول رہا ہے, پاکستان نے ہمارے کوئی طیارے نہیں گرائے. اور اب فائنلی پاکستان کی اس پورے ورڈکٹ میں جیت اس لیے ہو گئی ہے کہ وہ بھارت جس کی پوری دنیا کے اندر جو خود کو وشو گرو کہتا تھا وہ بے عزتی اور وہ سبکی ہوئی ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا. پوری دنیا کے ثبوت ان کے پاس موجود تھے, یہاں تک کہ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا تھا, امریکہ کہہ رہا تھا, فرانس کہہ رہا تھا, جرمنی کہہ رہا تھا, پورے دنیا کے کنٹریز نے یہ بات کر دی تھی کہ بھارت اگر یہ کہے گا کہ ان کے جیٹس نہیں گرے ہیں تو وہ جھوٹ بولے گا. تو فائنلی 1 سال تک خاموشی اختیار کر کے اپنی بے عزتی کروا کے فائنلی بھارت نے جناب گزشتہ سال پاکستان کے خلاف جارحیت میں جو فوجی نقصان ہے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے. انہوں نے یہ مان بھی لیا ہے کہ ان کے کون سے فوجی مرے تھے, اور جو فوجی ان کے مرے تھے ان کی تفصیلات بھی انہوں نے جاری کر دی ہیں. اب ذرا یہ بڑی مزیدار تفصیلات ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. بھارت نے جناب اپنے 6 بھارتی فوجیوں کی جو کہ ان جیٹس کے اندر سوار تھے اور ان کی بڑی دردناک موت ہوئی تھی, ان کی شناخت ظاہر کر دی ہے. میں کبھی نہیں چاہتی یقین کریں کہ کسی ملک کی کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ ہو اور ان کے جوان جو ہیں وہ اس طرح سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. ہمارے بھی جوان کتنی بار شہید ہوتے ہیں اور میرا دل کئی دن تک اداس رہتا ہے. وہ ان ماؤں کے بچوں سے پوچھے جن کی ماؤں کے وہ بچے جاتے ہیں. لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ جب انڈیا کو عزت راس آتی ہی نہیں ہے اپنی طرف سے. وہ مجھے بھارت کا وہ نریندر مودی کا وہ یاد آ گیا بیان جس میں وہ کہتا تھا ہم نے تو آتنکواد کے خلاف جنگ کی تھی اور پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا. یاد ہے نا اس کی کتنی میمز بنی تھیں. اب ذرا دیکھیے گا, بھارت کا اخبار ہے جی دی ہندو, اس نے اپنی خبر میں کہا ہے کہ حکومت نے سرکاری سطح پہ اپنے ہلاک فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی ہے. اس میں بھارتی آرمی کے 5 اور بھارتی فضائیہ کا 1 اہلکار اس میں شامل ہے. اس میں انہوں نے جو فوجیوں کے نام ہیں اس میں پون کمار, سنیل کمار, لانس نائک ونیش کمار, اگنی ویر حولدار سنیل کمار سنگھ اور فضائیہ کے سارجنٹ جو ہیں وہ سریندر کمار شامل ہیں. اچھا یہ بتاؤں کہ انہوں نے فضائیہ کا بھی صرف 1 ظاہر کیا ہے, اور یہ جو دوسرے انہوں نے مرے ہوئے ظاہر کیے ہیں یہ صرف 6 ظاہر کیے ہیں. ان کے سینکڑوں لوگ اس دن مرے تھے. لیکن چلو خیر دیر آئے درست آئے, نام تو ظاہر کیے نا, ورنہ جو بھارتی فوج ہے اس میں تو بڑی تعداد میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج میں جائیں کیوں جب ان کا کوئی ان کی نظر میں شہید ہوتا ہے یا مرتا ہے یا جاں بحق ہوتا ہے تو وہ تو اس کو ظاہر تک نہیں کرتے. ہمارے دیکھیں ہماری فوج میں دیکھیں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اناؤنس کرتے ہیں, اس کی تدفین کرتے ہیں, اس کو پورے جھنڈے میں لپیٹ کے پروٹوکول کے ساتھ اس کی تدفین کرتے ہیں. لیکن یہ حوصلہ کافروں میں نہیں ہوتا. لاسٹ ویک جو بھارت نے کھچ ماری, اوہو وہ بھی کمال کی کھچ ماری. اب فائنلی ان کی گورنمنٹ نے جناب ان کے خلاف بھی یہ ایک بڑا جو فیصلہ ہے وہ لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پچھلے ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ بھارتی جہاز پاکستانی حدود میں آ گیا تھا اور پاکستانی حدود میں وہ فلائی کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو فضائی حدود ہیں وہ انڈیا کے لیے بند ہیں اس جنگ کے بعد سے. اب بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ مودی سرکار نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے پہ ایئر انڈیا کا جو پائلٹ ہے اس کو فائنلی اس کے خلاف انہوں نے انکوائری لانچ کی تھی اور اب اس کو انہوں نے برطرف کر دیا ہے. یہ پورا واقعہ پیش آیا کیسے میں آپ کو بتاؤں, یہ 22 جون کی رات کو پیش آیا جب ایئر انڈیا کی پرواز A1479 تھی
امرتسر ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کی تیاری کر رہی تھی. اس دوران یہ طیارہ جو ہے یہ پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا. اس کے بعد ڈی جی سول ایویشن جو ہے انہوں نے بتایا کہ فضا میں انتظار کے دوران ریڈار کی رہنمائی میں لینڈنگ کی کوشش کرتے ہوئے طیارہ غیر ارادی طور پہ چند لمحوں کے لیے پاکستان کے اندر آ گیا تھا. اور اس کے بعد پاکستان کی جو فضائی ٹریفک کنٹرول کے حکام ہیں ان سے فوری طور پہ رابطہ ہوا تھا, اور اس کے بعد طیارہ واپس جو ہے وہ بھارت کی حدود میں داخل ہو گیا تھا. اور اس کے بعد یہ جو پائلٹ ہے اس کے خلاف انکوائری ہوئی اور فائنلی اس کو نکال دیا گیا ہے. اب اس کے بعد جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہی ہوں اس میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہوں آپ کو رپورٹ کرنے میں, لیکن جب یہ واقعہ ہوا اور جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو دل دہل گیا تھا, کیونکہ میں تو بہت زیادہ ناردرن ایریاز میں جاتی ہوں, کوئٹہ وغیرہ ان علاقوں میں بھی جاتی ہوں, اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جہاں پہ جناب یہ ایک جوڑا تھا, یہ سیر کے لیے نکلا تھا, راستہ بھٹک گیا اور کوئٹہ کے قریب پہنچ کے انہوں نے صرف راستہ پوچھا, اور ان بیچاروں کا کیا قصور تھا کہ گولیاں مار کے ان کو ہلاک کر دیا گیا. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ جو گولیاں مارنے والے افراد تھے یہ BLA کے افراد نکلے, انہوں نے یہ ساری حرکت کی. اور یقین کریں کہ جب یہ خبر پہنچی تو اس قدر تکلیف ہوئی کہ بیچارے گھر سے پکنک منانے کے لیے نکلے, پاکستان کے ایسے ایریاز کو دیکھنے کے لیے, ایکسپلور کرنے کے لیے نکلے, اور ان کو بیچاروں کو کیا پتا تھا, اور اس کے شوہر کو گولی مار دی گئی. اب سوچیں کہ مطلب اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن چل رہی ہے اور کیا حالات چل رہے ہیں. یقین کریں کہ آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ خبر جب آپ لوگوں نے دیکھی اور سنی تو آپ لوگوں کے اوپر کیا گزری. گزشتہ روز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ خبر بھی جہاں پہ افغانستان سے کچھ شرپسندوں نے حملہ کیا تھا رینجرز کے اوپر. تو اب فائنلی پاک افغان سرحد کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کی ہے ہماری, اور فضائی کارروائی کی ہے, اور اس میں انہوں نے اہم کمانڈر سمیت 29 دہشت گرد جو ہیں افغانستان کے ان کو ہلاک کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خبر تو آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی کہ ان کا جو ایک شخص تھا جس نے رینجرز پہ حملہ کیا تھا وہ پکڑا گیا تھا زخمی حالت میں, اور اس میں پھر اس نے بتایا تھا کہ ہمارے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں, ہم افغانستان میں کہاں کہاں سے یہ ساری ٹریننگ لے کر آئے اور ہم نے کس طرح سے رینجرز کے اوپر حملہ کیا. تو اس کے بعد خیبر پختونخوا بلوچستان اور کراچی رینجرز کیمپ کے اوپر جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے 29 دہشت گردوں کو اب ہلاک کیا ہے. اس کے بعد افغانستان جو ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے, اور پھر افغانستان کہتا ہے کہ ہم تو کچھ مطلب ان کے ساتھ نا پھر وہی حال ان کا کیا جائے کہ ان کے اوپر جتنے بام برسائے جائیں. اللہ معاف کرے, ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارا برادر ملک ہے, مسلمان ملک ہے, لیکن ان کو کوئی اپنی عزت کا خیال نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں. بہرحال خیبر پختونخوا بلوچستان اور کراچی رینجرز کیمپس کے اوپر حملے کے بعد جو ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ فضائی کارروائی کی گئی ہے, اور شکر اللہ کا کہ 29 ان کے جو خارجی ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تفصیلات بتائی تھیں کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لے کے جماعت الاحرار اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ اس میں نشانہ بنایا, اور اس میں 28 اور 29 جون کے درمیانی رات ہے اس میں انہوں نے بڑی فضائی کارروائی کی, اور پھر ان تمام لوگوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا. ویسے دنیا کے اندر بھی نا یہ پچھلے 3-4 مہینے میں ایک عجیب قسم کی جو ہے نا وہ عذاب آیا ہوا ہے. کہیں پہ ہیلی کاپٹرز گر رہے ہیں, کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے, موسم بدل رہے ہیں, طوفان آ رہے ہیں, زلزلے آ رہے ہیں. اب یہ موسیٰ خیل میں زلزلہ جو آیا ہے اس میں 125 مکانات بتایا جا رہا ہے کہ متاثر ہوئے ہیں, اور 19 افراد اس میں زخمی ہو گئے ہیں. بلوچستان کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ بڑا سخت قسم کا زلزلہ آیا, جہاں پہ اتنے بڑے لیول پہ جو ہے تباہی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد PDM میں انہوں نے بھی اپنی جو تفصیلات ہیں بتائی ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ناردرن ایریاز کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل سفر روک دیں. پچھلے دنوں میں ابھی چلاس کے اندر کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے, اور اب ویسے بھی بارشوں کا موسم پری مونسون شروع ہو چکا ہے, اور اب یہ مونسون کے دنوں میں جو بارشیں ہوں گی اس سے جو لینڈ سلائڈنگ ہے اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور ماہرین کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان اور خطے میں آنے والے جو سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے, درمیانے درجے کے زلزلے بھی آ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی زلزلے آ سکتے ہیں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وہی سکون سے بیٹھیں اپنے اپنے گھروں میں. خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہو جائے تو بس پھر میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کو اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے پتہ نہیں کون سے گناہ ہیں جو ہمارے آگے آ رہے ہیں, اور یہ دنیا کو ہم نے شاید اس رہنے لائق چھوڑا ہی نہیں ہے. جو کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں, جو زلزلے آ رہے ہیں, ایسے نہیں آ رہے, یہ انسان ہی کی پھیلائی ہوئی تباہی کا نتیجہ ہے. اور کہتے ہیں نا کہ دنیا جس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے بھارت اپنی مستی میں ہے. اب یہ انتہائی افسوسناک ایک واقعہ جناب پیش آیا ہے جہاں پہ
بھارت کے اندر اردو پڑھانے پہ ٹیچر کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں جی وہاں کے گورنمنٹ آفیشل نے جس کا تعلق بی جے پی سے ہے. اب سوچیں کہ کس قدر بھارت کے اندر ہیٹ پیدا ہو رہی ہے. اور میں ہمیشہ اپنے ہر بلاگ میں یہ بات کرتی ہوں جب بھی اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھے حسینہ واجد کا جس طرح کا انجام ہوا نا اس سے بھی زیادہ خطرناک مودی کا انجام نظر آتا ہے. اس سے بھی برا انجام مجھے بی جے پی کا نظر آتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھارت میں اسکول میں اردو پڑھانے پہ بی جے پی رہنما نے جناب کیا کیا, پرنسپل کو تھپڑ مارے کہ آپ لوگ اردو کیوں پڑھا رہے ہو. انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست تلنگانہ ہے جی, وہاں پہ ان کا ایک ضلع نظام آباد واقع میں یہ اسکول کے اندر واقعہ پیش آیا ہے. وہاں پہ جناب انتظامیہ نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہونے پہ کیونکہ اردو ایک ان کی اگر سیکنڈ لینگویج ہے تو وہاں پہ اوبیسلی اس لینگویج کا ٹیچر تو ہوگا, وہ ٹیچر پڑھائے گا تو صحیح. لیکن بی جے پی کا یہ جب شخص وہاں پہ گیا تو اس نے جا کے پرنسپل کو ڈرایا دھمکایا, اس کے بعد تھپڑ جڑ دیا, اس کے بعد اس کا فون چھین لیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی جو سماجی اور ان کے مسلم تنظیموں کے قائدین ہیں وہ اسکول پہنچ گئے اور انہوں نے بی جے پی رہنماؤں کے اس رویے کے اوپر احتجاج کیا. لیکن میں تو یہ کہوں گی کہ بھائی بھارت کے مسلمان بڑے ہی کمزور ہیں. سوچیں ان کی تعداد پاکستان کی تعداد سے بھی زیادہ ہے لیکن وہ کرتے کیا, کچھ بھی نہیں, تھپڑ کھا رہے ہیں. ان کے میں اکثر آئے روز ویڈیوز دیکھتی ہوں, ان کے بوڑھے بیچارے جو ہیں وہ ماریں کھا رہے ہیں. پھر ان کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان کے نعرے لگاؤ. پھر ابھی کل ایک خبر آئی تھی جہاں پہ ان کو بیف کھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اور پھر وہ خواتین کو انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگا کے جھوٹا کہ یہ بیف پکا رہی تھی, ان کو اریسٹ کر لیا. تو اسی طرح کی چیزیں تو یہ کرتے پھر رہے ہیں. تو سوچیں کہ وہاں پہ کسی کو امان مل سکتی ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.